बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। और आज के दिन का आगाज़ एक नए जज्बे के साथ ही हुआ है। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, आपका दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। आज अगरचा हमारा प्रोग्राम का जो है वो बाकायदा दिन तो नहीं था, लेकिन मौका इतना अजीम था कि हमने सोचा कि हम आपके साथ जुड़े रहें और हम रह ही नहीं सके और आ चुके हैं हम। जी, यानी हमने कहा कि जिस महाज पे हम जा सकते हैं वहाँ तो जाए ना, वहाँ तो जाए ना, वहाँ तो पहुँचे। तो मैं हूँ माहम जाहिद और मेरे साथ हैं जी मैं हूँ जनाब उज़ैर मलिक। और आप सबको सुबह बखैर। आज का दिन हम सब के लिए बिल्कुल खुशी और फख्र का दिन है। आज पाकिस्तान का यौम दिफा भी है और साथ ही जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी। एक तरफ वतन से मोहब्बत का पैगाम और दूसरी तरफ रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत का पैगाम। यानी एक तरफ वतन की मोहब्बत तो दूसरी जानिब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। ये दिन हमारे दिलों को दुगना रोशन कर रहा है। जी बिल्कुल। और आज का दिन पाकिस्तान की दिफाई तारीख का रोशन और तारीख साज बाब है। पाकिस्तानी अफवाज ने पाकिस्तानी कौम के एतमाद पर पूरा उतरते हुए अपने मुल्क की सरहदों का भरपूर दिफा किया और भारतीय सुरमाओं के मंसूबे खाक में मिला दिए। बड़ी फौज ने लाहौर, कसूर, सियालकोट, कश्मीर और राजस्थान के मैदानों में दुश्मन का डट कर मुकाबला किया। पाक फजाइया ने भारतीय एयरबेसेस पठानकोट, आदमपुर और हल्द्वाड़ा ऐसे हमले किए कि दुश्मन जो है वो हैरान और परेशान रह गया और फिर सकते में आ गया। पाक फजाइया ने हमलों में दुश्मन के दर्जनों तैयारे तबाह करके भारतीय फजाइया की जी कमर ही तोड़ दी। पाकिस्तान बहरिया की भी बात करेंगे, जिन्होंने तारीखी किरदार अदा किया। बहरी बेड़े में शामिल गाजी आबदोस ने कराची के साहिल से लेकर मशरकी पाकिस्तान के चिटागोंग साहिल तक समुद्री सरहद की न सिर्फ निगरानी की बल्कि दुश्मन की निशानदही भी की और ऑपरेशन सोमनाथ पे तो भारतीय बहरिया की बुनियादें हिलाकर रख दी। कौम और मुसल्लह अफवाज ने अपने से कई गुना ज्यादा ताकतवर दुश्मन भारत को सिर्फ 17 दिन में दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर। बिल्कुल उज़ैर। और आज पूरा पाकिस्तान अपने शहीदों और गाजियों को जी सलाम पेश कर रहा है, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना देकर इस धरती को महफूज बनाया। ये दिन सिर्फ माजी की याद नहीं है बल्कि हमारी गैरत, हिम्मत और कुर्बानी की पहचान है। इस बार 6 सितंबर इसलिए भी खास है कि हमने मई में सिर्फ 4 दिन के अंदर दुश्मन को एक बार फिर जंगी महाज पर मुंह तोड़ जवाब दिया। और फिर दुनिया ने देखा कि पाकिस्तानी अफवाज किस तरह बहादुरी और जज्बे से वतन का दिफा करती हैं। आज हर पाकिस्तानी का दिल फख्र से लबरेज है और ये पैगाम दे रहा है कि हम अपने वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा एक हैं और हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। आगे बढ़ते हैं और अपने पहले मेहमान की जानिब चलते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्ज़ियाकार एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने। खालिद साहब, आपको वेलकम कहते हैं पहले तो शो में। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारी फ़ज़ाइया ने कब अपना हिस्सा डाला 1965 की वॉर के अंदर? बहुत शुक्रिया उज़ैर आपका और माहम आपका। और सबसे पहले तो आपको, चैनल को, पाकिस्तान आपके देखने वालों को यौम दिफाई पाकिस्तान मुबारक। खैर। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वही दिन है जब पाकिस्तान के अवाम की पूरी सपोर्ट के साथ मुसल्लह अफवाज ने और ख़ास तौर पर जिस आम से मेरा ताल्लुक़ है, पाकिस्तान एयरफोर्स ने वाकई एक रिकॉर्ड कायम किया। जो आप जंग की ओपनिंग पूछ रहे हैं वो 6 सितंबर को हिंदुस्तान ने हमला किया और ये एक सरप्राइज़ अटैक था, इसमें कोई शक नहीं है। बट 2 फ्रंट पर उन्होंने हमला किया। एक सियालकोट सेक्टर पर 600 टैंकों के साथ ज़मीनी हमला, और इन टैंकों का सबसे बड़ा हमला वर्ल्ड वॉर के बाद ये था जो सियालकोट में हिंदुस्तान ने किया था। और दूसरा उन्होंने लाहौर के अगेंस्ट किया था, बाघा बॉर्डर और अटारी। उनका इस हमले का मकसद था कि लाहौर को कैप्चर करना या पेनिट्रेट करना। और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों इन मार्कों में पाक फ़ज़ाइया ने बड़ा एक कलीदी किरदार अदा किया था। मैं दोनों का बताता हूँ सीक्वेंस में। सुबह देखिए, जब ये सियालकोट पर हमला हुआ है तो पाक फ़ज़ाइया के अपने प्लान्स थे और वो प्लान ये थे कि 3 हवाई अड्डे लाहौर के ऑपोजिट हैं, हल्द्वाड़ा, पठानकोट और आदमपुर। इनको पहले दिन तबाह करना था ताकि दुश्मन वहाँ से टेक ऑफ करके हमारी ज़मीनी फ़ोर्स को और एयर फोर्स को हमला ना हो सके, और जब हमारे लोग जाएँ अटैक करने के लिए हिंदुस्तान तो उनको रेजिस्टेंस ना मिले। ये पहले दिन का प्लान था। पाकिस्तान आर्मी ने PF को कॉल किया कि सियालकोट क्योंकि बहुत बड़ा हमला है, तो हमने बहुत सारे जहाज़ डाइवर्ट किए सियालकोट सेक्टर पर उनका रोकने के लिए। और दूसरा जब लाहौर का है, वो मैं आपको दिलचस्प इसलिए बता सकता हूँ कि पठानकोट जो जिस हीरो ने हमला किया था वो कॉर्नल सजाद हैदर थे, और वो उन्होंने शाम को किया था, लेकिन मैं खुद उनसे मिल चुका हूँ, ये उनसे मैं सुन चुका हूँ डायरेक्ट। अभी 2 साल पहले वफात पाई उन्होंने, और वो मुझे बता रहे थे कि मैं उस दिन एक मिशन पर जा रहा था सुबह सियालकोट 9 बजे,
सेक्टर में शकरगढ़ के इलाके में। अच्छा। और मुझे कहा गया था कि वहाँ दुश्मन की तोपें हैं जो हमारी आर्मी को शेल कर रही हैं या बॉम्ब फेंक रही हैं, तो उनको जाके न्यूट्रलाइज करना, तबाह करना, उनको निशाना बनाना है। वो कहते हैं कि जब मैं 25,000 फुट पे गुजरांवाला के पास था, और हाइट पे इसलिए जाते हैं कि रेडार दुश्मन का बॉर्डर के करीब पिक कर लेता है, तो बॉर्डर के करीब नीचे हो जाते हैं, और उसमें लो जाने में ये होता है डिसएडवांटेज कि फ्यूल ज़्यादा खर्च होता है जहाज़ का। तो पेट्रोल बचाने के लिए, क्योंकि वो पेशावर से आ रहे थे, तो वो हाई ऑल्टीट्यूड पे थे, गुजरांवाला के करीब जाके वो कहते जब मैंने डाइव की शकरगढ़ जाने के लिए, जो एक्चुअल उनका टारगेट था, ये 6 जहाज़ थे, 4 उनमें से रॉकेट्स और वेपन्स के साथ थे, गोलियों के साथ, 2 एस्कॉर्ट थे। एस्कॉर्ट वो होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं आपको, कि अगर दुश्मन का हमला हो जाए तो उनको एंगेज करते हैं। तो ये 6 जहाज़ जब जा रहे थे तो वो खुद कहते हैं कि मुझे कहा गया कि अटारी जाओ, वो मिशन छोड़ दो, डाइवर्ट टू अटारी। उनका ताल्लुक बलोचिस्तान से था, तो उनको अटारी नहीं पता था। तो उन्होंने रेडार से पूछा कि अटारी किधर है, उन्होंने कहा वाघा बॉर्डर। तो वो कहते हैं कि मैं वाघा गया, डाइवर्ट किया पूरी फॉर्मेशन को लेकर। जब वाघा पहुंचा तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मैंने टैंक्स देखे सड़कों पर चढ़ते हुए, और मैं ये समझा कि ये पाकिस्तान आर्मी के टैंक सड़कों पर चढ़ रहे हैं वाघा के पास। तो वो एज अ खुशी के सेंस में कि पाकिस्तान आर्मी पहुंच गई है और मैं सपोर्ट को पहुंच गया हूँ, उन्होंने इन टैंकों पर जाकर लो लेवल करीब जाकर वो कहते हैं मैंने जहाज को इन्वर्ट किया टू पे ट्रिब्यूट, सैल्यूट के सेंस में, मॉरल सपोर्ट के मैं आ गया हूँ। तो कहते हैं जब मैंने उल्टा किया जहाज तो टैंकों पर मैंने हिंदुस्तानी निशान देखे, एंड देन आई रियलाइज कि ये तो इंडियन टैंक्स हैं। फिर मैंने अपनी 6 जो जहाज़ों की फॉर्मेशन थी उसको कहा कि इसमें से एक टैंक भी, एक जहाज़, एक भी गाड़ी लाहौर की तरफ ना बढ़े। तो उन्होंने 19 मिनट तक वो कहते हैं कि मैंने इतनी शेलिंग, रॉकेटिंग की उनके ऊपर के पेट्रोल की गाड़ियाँ, एमुनिशन की सप्लाई की, टैंक्स को अनइंटरप्टेड। वो जो 2 जहाज उन्होंने एस्कॉर्ट रखे थे वो ऊपर उड़ते रहे, और उन्होंने इतना किया, वो कहते हैं सुबह के 9 बजे थे, दिन का टाइम, धूप थी और आसमान कंप्लीट ग्रे हो गया था वो धुएं की वजह से, इतनी ज़्यादा बीमारी। तो वो लाहौर में को बचाने का सबसे ज्यादा क्रेडिट कॉरिडोर सजाद है। वही सर, ये वही प्लान था जिम खाना में नाश्ता वाला जिसका हम सुनते थे। जी, उस प्लानिंग के साथ आ रहे थे। जी। वो नाश्ता तो फ्राई हो गया था। फ्राई हो गया नाश्ता भी फ्राई हो गया, और भी बड़ा मेन्यू रह गया, तो वो आज तक नहीं हो सका। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हो रहे हैं। तो वो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह एक रिकॉर्ड है। अल्हम्दुलिल्लाह उनको बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने लाहौर को बचाया और सियालकोट में पाक फिजाइया ने ये हिम्मत किया। तो यहाँ से ओपनिंग शुरू हुई। अच्छा खालिद साहब, जैसे कि आपने माजी की भी यादें ताज़ा हो गई और जंग का हम जिक्र करें, और आज की भी जंग मार्का हक हमने बहुत बड़ी फतह समेटी, तो पिछली जंगों का बहुत बड़ा किरदार रहा है यकीनन, और आगे भी हम देखेंगे कि इस तरह ही हम जी फतह के झंडे गाड़ते रहेंगे। भारत को शिकस्त देना, और भारत को पहले भी हमने शिकस्त दी, इस बार भी दी, लेकिन अभी भी वो एक जंग के महाज पर ही है, और दहशतगर्दी जिस तरह से पाकिस्तान को सामना है, उससे निमटने के लिए आज के दौर में, अब के माहौल में हम देखें तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे हम यकजा हो सकते हैं, और किस तरह से इसको हम जो है फतह दोबारा से समेट सकते हैं जो अभी हम देख रहे हैं सिचुएशन। ये आपने यकजा वाला लफ्ज़ बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। देखिए जंग हुई जी, और कौम वाकई हमारी इतनी इंटीग्रेटेड नहीं थी, जंग की वजह से इकट्ठी हो गई। इसमें तो हम शुक्रिया अदा करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी का जी। लेकिन हमें इकट्ठा करने के लिए जंग नहीं लड़नी, हमें वैसे भी इकट्ठा रहना चाहिए। कहना मैं ये चाह रहा हूँ, जितनी यूनिटी होती है। देखिए मैं अक्सर चैनल्स पर आप जैसे नौजवानों से कहता हूँ कि देखिए हम जो आर्म फोर्सेस होती हैं वो कौम जिस्म होता है, और हम एक वेपन होते हैं जो आपके हाथ में होते हैं। ये वेपन जो हाथ में है जिस्म के, जितना जिस्म तवाना होगा, इंटीग्रेटेड होगा, सेहतमंद होगा, मोटिवेटेड होगा, उतना ही वेपन कारगर होगा। ये जो वेपन है वो हम लोग हैं, आर्म फोर्सेस, और हम वो करेंगे जो आप हमें एक्सपेक्ट करते हैं हमसे। और जितनी यूनिटी आपके अंदर होगी और डिसजॉइंटेड होगी खुदा न खास्ता, तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। तो ये कंटिन्यू रखना चाहिए। हिंदुस्तान को क्यों ये नाकाम हुआ सारे का सारा? क्योंकि कौम पीछे खड़ी हो गई मुसल्लह अफवाज। पाक फिजाइया ने वो कर दिखाया जो शायद कौम की तवक्कुआत से ज़्यादा था। मैं एज अ फॉर्मर फाइटर पायलट कह सकता हूँ आपको कि मैं तवक्को नहीं कर रहा था कि ये 6 नहीं, बाद में 7 हो गया। राफेल 4 हैं, अब मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ बिकॉज बाद में मैंने एयर हेडक्वार्टर से और एयरफोर्स से कंफर्म किया। लेकिन हम क्योंकि मूव ऑन कर गए हुए हैं हम पिछले चीज़ों में, और काउंटिंग नहीं कर रहे हैं, हम अगली प्लानिंग में अल्हम्दुलिल्लाह चले गए हैं। अच्छा, तो खालिद साहब, जिस तरह से हमने इन वॉर्स के अंदर देखा, मई वॉर के अंदर हमने देखा खास तौर पर जिस तरह से जहाज़ों की डॉग फाइट हुई, 1965 की वॉर में भी क्या कोई इस तरह के वाक़यात पेश आए? देखिए मैं बहुत छोटा था और मैंने बड़े होके लोगों से मिला, और मेरी खुशकिस्मती कि MM आलम साहब उसी मेस में रहते थे जिसमें मैं पेशावर में मेरी पहली पोस्टिंग हुई एज ए यंग ऑफिसर। तो मैं नौजवान बिल्कुल पहली पोस्टिंग में, MM आलम साहब ने शादी नहीं की थी और वो मेस में रहते थे और उसी मेस में खाना खाते थे जिसमें हम खाते थे। तो हमें एजाज़ होता था कि 2-3 नहीं तो 2 दफ़ा ज़रूर हम उनके साथ खाना खाते थे। इतने इंस्पायरिंग थे एज अ पर्सन, इतने थे।
میں اکثر نوجوانوں کو بتاتا ہوں کہ وہ ووڈن فلور ہوتا تھا, وہ پرانے زمانے کی لکڑی, پرانے زمانے کی میزیں, میز پر بیٹھ کر اگر میں آپ کی طرف منہ کر کے کھانا کھا رہا ہوں تو تھوڑی دیر مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ MM عالم صاحب پیچھے آ چکے ہیں. وہ اس لیے کہ آپ جیسے کوئی نوجوان یا میرے جیسے پیچھے بیٹھے ہوں گے جن کو ڈانٹ پڑ رہی ہوتی, وہ ڈانٹ ایسے پڑ رہی ہوتی تھی, مکے مارتے تھے کہ تم دشمن کا یہ جہاز کے بارے میں کتنا جانتے ہو. وہ کوئز ٹائپ لیتے تھے, اتنی تھرسٹ کتنی ہے, ٹرن ریٹ کتنا ہے, جہاز یہ کیسے کرتا ہے, کلائم انڈین جہاز کا. تو ہم کہہ رہے تھے اپنے جہاز کا, وہ کہتے تھے اپنے جہاز کو جاننا کوئی بہادری نہیں ہے, دشمن کو جانو گے تو اس کو آؤٹ سمارٹ کرو گے, اس کو آؤٹ بیٹ کرو گے. تو یہ لیگیسی ہے MM عالم صاحب کی. اس سے پہلے ماشاء اللہ اصغر خان اور نور خان, جن کو ہم میں تو فادر آف دا ایئر فورس کہتا ہوں, انہوں نے سیٹ کیے تھے وہ سٹینڈرڈ جو آج تک الحمدللہ انہی جو. اور میں آپ کو ایک آخری بات اس سوال کے جواب میں بتاتے چلوں کہ انسپریشن ایئر مارشل نور خان ایئر فورس کے چیف تھے اس وقت 1965 میں. تو جنگ کے بعد کسی نے پوچھا, اور میں بعد میں ان سے کئی سالوں بعد ملا اور میں نے بھی کنفرم کیا, وہ کہتے تھے, ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے سب سے بڑی مشکل کیا تھی جنگ میں. انہوں نے کہا میری سب سے بڑی مشکل یہ نہیں تھی کہ اپنے پائلٹس کو جنگ میں دھکیلوں کیسے, میری مشکل یہ تھی کہ ان کو روکوں کیسے. تو یہ دیکھیے یہ جذبہ ایئر مارشل نور خان کا, لوگوں کا, ان پائلٹس کا اس وقت تھا. اور میں آج 2025 مئی میں بھی آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ ایسے پائلٹس جن کا میں اپنے ایک یوٹیوب ڈاکومنٹری بناتا ہوں, اس میں نے انٹرویو کیا تھا چند مہینے پہلے, مجھے پتہ لگا وہ بھی چھپتے رہتے تھے, چھٹی نہیں کرتے تھے کہ شاید کوئی ایمرجنسی کا مشن آ جائے تو شاید میری باری آ جائے. صحیح. تو یعنی کہ تب بھی وہ جذبہ تھا اور آج بھی وہ جذبہ ہے. اچھا خالد صاحب, 65 کی اگر ہم جنگ دیکھیں تو کیا ہمیں سبق دیتی ہے؟ جیسے کہ آپ بتا بھی رہے ہیں تب بھی وہ جذبہ تھا, آج بھی وہ جذبہ ہے, اور جس طرح کے حالات کا اب ہمیں سامنا ہے, کیا میسج دینا چاہیں؟ دیکھیے, دشمن کے جتنے ملٹری آبجیکٹیوز ہیں وہ قوم ہی ڈینائی کرتی ہے. اور آپ کے جواب میں تھوڑی بعد ایک اور بات کروں گا. دیکھیے, جتنے ہم یونائٹڈ ہوں گے دنیا ہمیں ریلیونٹ مانے گی. ریلیونٹ رہنے کے لیے جتنی آپ کی یونٹی ہوگی, جتنی آپ کی اسٹرینتھ ہوگی, جتنی لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ٹرمپ نے جنگ رکوائی, یہ والی میں نہیں کہتا, میں ڈس ایگری کرتا ہوں. میں اس لیے ڈس ایگری کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ یہ جنگ رکوائی اس قوم نے, اس قوم کی مسلح افواج نے, اور خاص طور پر پاک فضائیہ نے, جس نے 7-0 کر دیا 7 کو, اور پھر 10 تاریخ کو اتنی قوم, انہوں نے رکوائی. کیوں رکوائی؟ اگر خدا نخواستہ آپ ایگری کریں گے کہ اگر خدا نخواستہ ہمیں مار پڑ رہی ہوتی, کسی نے دنیا میں آنا تھا ہمیں بچانے کے لیے؟ کسی نے نہیں آنا تھا. دنیا تبھی آپ کے پاس آتی ہے جب آپ کو طاقتور سمجھتی ہے, جب آپ کو بہادر سمجھتی ہے. تو بہادری اور طاقت تبھی تک ہے جب تک ہم یونائٹڈ ہیں, ہم اکٹھے ہیں, اور اکٹھے ہی جواب دیں گے تو دشمن کو میسج جائے گا. ڈس انٹیگریٹڈ ہوں گے تو وہ نہیں بات. اچھا خالد صاحب, ہم نے رافیل تو جس طرح سے تباہ کی ان کا ذکر بھی کیا, اب آپریشن سندور 2 کے حوالے سے بھی بڑی باتیں آج کے دن وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. سننے کو مل رہی ہے کہ جناب تیاری کر رہے ہیں اور دوبارہ سے جو ہے وہ اپنے زخم جو ہے ان کو سہلا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں دوبارہ پاکستان پر حملہ کریں. تو اس بار کیا ہماری اسٹریٹجی ہو سکتی ہے خاص طور پر؟ پہلے کیونکہ ہنس کے آپ نے اسمائلنگ سوال کیا ہے تو میں جواب بھی اسمائلنگ دیتا ہوں. اور جو میں پہلے سندور کی بہت میمز بن چکی ہیں, اس لیے وہ ساری ذہن میں آ رہی ہوتی ہے, آپ کے ذہن میں آ رہی تھی. تو میں جنگ کے دنوں میں بھی جب یہ ہو رہی تھی تو میں چینلز پر تھا, تو مجھے کسی نے کہا کہ انڈین ڈیفینس منسٹر نے کہا ہے کہ ابھی آپریشن سندور میں پاز آیا ہے اور یہ تو کنٹینیو رہے گا. تو میں نے بھی بڑا لائٹ جواب دیا تھا جس طرح آپ نے ہنس کے دیا. تو میں نے کہا تھا بالکل رہے گا, میں بھی ایگری کرتا ہوں, کیونکہ بالی ووڈ کے 4 پروڈیوسر میں لڑائی ہو رہی ہے. اچھا, کہ یہ میں نے اپنے نام پر رجسٹرڈ کرانا ہے آپریشن سندور, میں نے اس پہ فلم بنانی ہے. اچھا, تو میں نے اس وقت چینلز پہ کہا تھا کہ بالکل جاری رہے گا آپریشن سندور, لیکن بالی ووڈ میں. اور وہ جیت بھی بس بالی ووڈ, اور جیتے گا بھی, اس کو میڈل بھی ملیں گے, لیکن وہ صرف فلم کیا تھا, فلم کی حد تک, ایکچوئل ہوا میں آ کے بالکل اور چیز ہے. بالکل ٹھیک ہے, بڑا اچھا, اور آپ نے بڑا مناسب جواب جو ہے وہ دے دیا, اور لائٹر نوٹ پہ, اور یہ سمجھ جانا ہے لائٹر نوٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ صرف فلموں میں جیت سکتا ہے. اصل کے حقائق جو ہے, اصل میں حقائق بالکل مختلف ہے. بالکل بہت شکریہ خالد چشتی صاحب آپ کی آمد کا. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, جنگ ستمبر یوم دفاع پاکستان. آج کے دن طاقت کے نشے میں چور دشمن جو جدید جنگی ساز و سامان سے لیس تھا, رات کی تاریکی میں حملہ کیا اور پاکستان پر جنگ مسلط کر دی گئی. بزدل اور مکار دشمن نے راتوں رات پاکستان کے دل لاہور پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھا اور صبح لاہور جم خانہ میں ناشتہ کرنے کا منصوبہ بنایا. مگر دشمن یہ نہیں جانتا تھا کہ قوت ایمانی کے سامنے جدید ترین اسلحہ اور جنگی ساز و سامان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جی بالکل, اور مسلح افواج کے بہادر جوانوں اور آفیسرز نے مختلف سیکٹرز پر ناپاک ارادے رکھنے والے بزدل دشمن کے منہ پر ایسا زناٹے دار تماچا مارا کہ وہ اپنی سرحدوں سے دور گہری کھائیوں میں جا گرے. 17 دن کی اس جنگ میں بھارتی فوج نے 13 حملے کیے, مگر پاک فوج نے ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ وہ کسی مقام پر بھی آگے نہیں بڑھ سکے. اکثر مقامات پر بزدل دشمن
अपने टैंक, तोपें और जंगी साजो सामान ही छोड़कर भाग गए उज़ैर। जंग सितंबर की यादें ताज़ा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 1965 की जंग के एक और गाजी और हीरो ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद साहब। महमूद साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं सर प्रोग्राम में। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि सर जंग सितंबर में आप किस रैंक पर थे और कहाँ पर तैनात थे? जी, जंग सितंबर में मैं पहले था शाम सेक्टर में और अखनूर सेक्टर में। फिर 6 को जब लड़ाई एनलार्ज हो गई, इंडिया ने जब इंटरनेशनल बॉर्डर के क्रॉस हमला किया, तो फिर मेरा स्क्वाड्रन जिसको मैं कमांड कर रहा था ये सियालकोट सेक्टर में चला गया। अच्छा सर, 1965 में दुश्मन ने हम पर जंग मुसल्लत करके हमारी हिम्मत और गैरत को ललकारा। उस वक्त मुसल्लह अफवाज और कौम के क्या जज्बात थे? जज्बात जो हैं जी उसकी मैं बात करता हूँ, बट पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो 65 की लड़ाई का जो है अकाउंट, वो सारा अकाउंट मैंने सेपरेटली 65 लड़ाई का अकाउंट ये मैंने लिखा था और लिख के ये मेरे कंप्यूटर के ऊपर था। तो मुझे एक इंडियन ब्रिगेडियर का मैंने वो ईमेल तो नहीं संभाल के रखता था, मैं वो आपको दिखा सकता था, जिस पे एक इंडियन ब्रिगेडियर ने मुझे ईमेल की। उसने कहा जी कि मैंने बड़े अकाउंट पढ़े हैं 65 वॉर की, आपका जो अकाउंट है ये सबसे अच्छा है और सबसे एक्यूरेट अकाउंट है जो 65 वॉर में हुआ। तो दुश्मन ने एक्नॉलेज किया कि जो कुछ मैंने लिखा है 65 वॉर का अकाउंट वो पूरा मुत्तफिक है उस अकाउंट के साथ। सर, जंग सितंबर में पाकिस्तानी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी हुई, वो जज्बा उसको भी हम डिस्कस करना चाहेंगे। और दुश्मन को उस वक्त ये पैगाम दिया कि हम एक हैं और एक रहेंगे। इस जंग के दौरान क्या गैर मामूली सूरत हाल देखने में आई जो बाद में आपने भी अपनी किताब में लिखी? ये सबसे पहले आपने बात की है जज्बे की। जी। तो मैं समझता हूँ कि जो जज्बा मैंने पाकिस्तानी कौम में देखा है 65 की लड़ाई में, वो जज्बा दोबारा पैदा नहीं हो सका। और मेरी उम्मीद है और मेरी ख्वाहिश है कि आज भी जबकि पाकिस्तान तकरीबन हालत जंग में है, हमारी कौम जो है उसी जज्बे के साथ, उसी जोश के साथ अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी हो जैसे कि वो 65 की लड़ाई में खड़ी थी। और इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज थी, उनका जो जज्बा था, उनका जो जोश था, वो भी क्या नाम है, मैं उसको सही अंदाज में मैं बयान तो नहीं कर सकता, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिस जोश जिस जज्बे के साथ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने 65 की लड़ाई में जो जंग में जो उन्होंने हिस्सा लिया, वो भी क्या नाम है एक मुनफरिद क्या नाम है जज्बा था और बड़े कामयाबी के साथ कामयाबियां भी समेटी, जज्बा भी बहुत बुलंद था। यकीनन सर कहिएगा, जिस तरह से आज के दिन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, 1 सितंबर को पाकिस्तानी अफवाज ने चम जोड़िया को भी फतह कर लिया था और दुश्मन के घर में घुस के मारा था। क्या प्लानिंग थी और इस सेक्टर में भारत को कितना नुकसान पहुंचा था? मैं आपको बयान करता हूँ जी कि ये एक्चुअल जो लड़ाई जो है ये 6 सितंबर को शुरू नहीं हुई थी, लड़ाई 1 सितंबर को शुरू हुई थी। और इसका आगाज़ जो था ये पाकिस्तान ने किया था चम जोड़िया सेक्टर से। और ये जो पाकिस्तान की अफवाज ने चम जोड़िया सेक्टर में इंडियन पोजीशंस पे जो हमला किया था, इसका एक बड़ा वाहिद मकसद था। वो मकसद ये था कि अखनूर पे कब्ज़ा किया जाए और अखनूर के साथ कब्ज़ा करने के साथ जितने भी इंडियन ट्रुप्स थे नॉर्थ ऑफ
अखनूर, सारा पुंछ एरिया और बाकी एरिया में वो बिल्कुल कट जाते और ये इंडिया की एक बहुत बड़ी शिकस्त होती। तो इस क्या नाम है ख्याल के तहत जनरल अख्तर मलिक जो कि 12 डे मरी कमांड कर रहे थे, उनके कमांड के नीचे ये 1 सितंबर को शम जोड़िया के ऊपर ये जो है ये हमला किया गया और जनरल अख्तर मलिक इस हमले को खुद लीड कर रहे थे कि वो हमेशा आगे फ्रंट लाइन पे रहते थे और वहाँ से वो ट्रुप्स को लीड कर रहे थे। और इसमें वो 1 तारीख को शाम जो है शाम तक उस वक्त शाम पर कब्जा कर लिया हमारी मुसल्लह अफवाज ने और 1 दूसरी की रात को हमने जो तवी रिवर था उसके ऊपर भी कब्जा करके वहाँ पे ब्रिज बनानी शुरू की और हमारी जो फोर्सेस थी वो तवी के परले किनारे तक पहुँच गए। अब 2 को जबकि ये अटैक जो है ये आगे अखनूर की तरफ जाना था, उस वक्त जनरल अयूब ने एक ऐसा ऑर्डर दिया जिसको अभी तक कोई नहीं समझ सकता कि उसकी क्या ज़रूरत थी और क्यों अयूब खान ने वो ऑर्डर दिया कि 1 को अटैक जो था वो जनरल अख्तर मलिक की कमांड में हुआ और 2 की सुबह को जनरल अख्तर मलिक को चेंज करके जनरल याह्या को कमांड दे दी गई, जो भी पाकिस्तान की आर्मी थी इसमें शम जोड़िया सेक्टर में। इसकी कोई वजह नहीं थी, बहरहाल वो कमांड जनरल याह्या खान को दे दी गई और उसकी वजह से हमें क्या नाम है 2 दिन हमारे ज़ाया हो गए। जनरल अख्तर मलिक ने जो प्लान बनाया था उसमें क्लियरली उनका ख्याल था कि वो D+3 यानी कि अगर वो प्लान 1 सितंबर को शुरू हुआ है तो 3 सितंबर को उनका था प्लान कि हम अखनूर जो है वो कैप्चर कर लेंगे। मगर इस क्या नाम है चेंज ऑफ कमांड की वजह से जो सबसे बड़ी जो क्या नाम है मैं समझता हूँ कि हमें जो सेट बैक मिला और हमें जो वहाँ पर बिल्कुल सर आप ठीक कह रहे हैं कि 11th आवर पे जो प्लान है वो चेंज हुआ, कमांड चेंज हुई, लेकिन इसके बावजूद हमारे दुश्मन पर गलबा पाया। सर अगर अब आज की हम बात करें तो अभी रिसेंटली दुश्मन ने हम पे हमला किया और फिर हमने जो मार्का हक है वो किस तरह से फतह किया, पूरी दुनिया हमारी तारीफ कर रही है। यकीनन आप पे भी बड़ा जोशो जज्बा है और आप माशाल्लाह गाजी हैं 1965 की वॉर के। सर अब भी हमें ये इतलात सुनने को मिल रही है कि भारत कोई हमला करने की तैयारी कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए वो तैयार है। तो सर क्या आप मैसेज देना चाहेंगे आप लास्ट में उन्हें? देखिए मैसेज मैंने क्या देना है, मैसेज हमारी एयरफोर्स ने वो जिस दिन उन्होंने इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया और जो एयर बैटल हुई थी 1 घंटे की, उस 1 घंटे की बैटल में जो इंडिया को मैसेज हमारी एयर फोर्स ने दे दिया वो इंडिया भूल नहीं सकता। बिल्कुल ये ऐसी बैटल थी कि जिसमें कि सारी दुनिया हैरान हो गई कि 1 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने इंडियन एयर फोर्स को इतना नुकसान पहुंचाया कि इंडियन एयर फोर्स उसके बाद ग्राउंड हो गई, उनके सारे जहाज उस जमीन पे ग्राउंड हो गए और कोई इंडिया का जहाज उसके बाद नहीं उड़ा। और यही इस वक्त भी कैफियत वही है जी, इस वक्त भी कैफियत वही है, वही जज्बा है। और जिस तरह से भारत को हमने शिकस्त दी है, भारत ये शिकस्त कभी भूल नहीं सकता। ब्रिगेडियर रिटायर्ड साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आज मुल्क भर में यौम दिफा भरपूर मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है और आज के दिन की मुनासबत से हमारा जो खुसूसी प्रोग्राम है वो भी जारी है। और इस वक्त प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है
1965 کی جنگ کے غازی اور ہیرو بریگیڈیئر ریٹائرڈ حامد سعید صاحب نے. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ویلکم ٹو سنو پاکستان. اور جس طرح سے ہم آج 1965 کی جنگ کا ذکر کر رہے ہیں, تو آپ اس وقت کیا کر رہے تھے, کہاں موجود تھے, کس سیکٹر پر تعینات تھے, کیا ذمہ داریاں تھیں؟ میں اس وقت سیالکوٹ سیکٹر میں تھا جی. اور جو جموں سے سڑک آتی ہے سیالکوٹ کی طرف, اس کو جموں سچیت گڑھ روڈ عموماً بولا جاتا ہے, کیونکہ اس کے اوپر ایک بڑی سی ٹیکڑی ہے سچیت گڑھ. اور وہاں پہ جنگ کے روز جس دن جنگ چھڑی, انڈینز نے وہاں اپنا آپریشنل گروپ, او گروپ آرڈر وہاں سے انہوں نے دیے, دکھائی دے رہے تھے وہ ہمیں, ادھر پر بیٹھا ہوا ہے بڑے سینئر افسر آرڈر دے رہے ہیں. تو میں سیالکوٹ سیکٹر میں تھا اور میرا تعلق توپ خانے سے ہے, اور ایک شورائے آفاق یونٹ ہے 4 میڈیم ریجمنٹ آرٹلری. اس وقت 4 فیلڈ ریجمنٹ تھی, ابھی 4 میڈیم ہو گئی. اس میں میں گن پوزیشن آفسر تھا جو 6 گنز کا انچارج ہوتا ہے, اور ہمارا کام ظاہر ہے دشمن پہ گولہ باری کرنا, اس کو تباہ کرنا اور اس کے ایڈوانس کو روکنا, اور اپنے ٹروپس کو حفاظتی فائر جو ہے وہ مہیا کرنا. یہ تھی ہماری صورتحال. یہ ہم ادھر ڈپلائڈ تھے جی. چند روز قبل ہم ڈپلائی ہو چکے ہوئے تھے سیالکوٹ سیکٹر. صحیح. اور جنرل جمال سید میاں جو اس وقت میجر تھے, وہ یونٹ کے سیکنڈ ان کمانڈ تھے. کرنل نظر مرحوم اس وقت یونٹ کے کمانڈنگ افسر تھے. باقی جیسے جیسے افسروں کا سلسلہ آگے بڑھے گا تو سر آج کے مطلب نوجوانوں نے یہ وٹنس کر لیا جس طرح سے ہم نے مارکہ حق میں آپریشن بنیاد مرصوص میں اپنے دشمن کو شکست دی. سر ذرا اس کو بھی اس کے ساتھ تھوڑا سا کمپیئر کریں 1965 کی وار کے ساتھ. کیا اس وقت, کیونکہ دشمن تو مکار ہے, ہمیشہ رات کی تاریکی میں حملہ کرتا ہے ہمارا, وار سٹریٹجی ان کی کیا تھی؟ آپ لوگوں نے کس طرح سے بھانپا کہ دشمن کے اصل ارادے کیا ہیں, اور پھر ان کو بھانپتے ہوئے دشمن کو شکست دی؟ سن 65 میں یوں ہوا تھا کہ سیالکوٹ سے پہلے بھارت نے لاہور پہ حملہ کیا. مقصد یہ تھا کہ لاہور کی اہمیت کے پیش نظر ہم اپنے ریزرو دستے جو محفوظ دستے ہیں ان کو لاہور کی حفاظت کے لیے یہاں موو کر دیں, تو سیالکوٹ میں دستوں کی کمی ہو جائے گی. تو پھر وہ سیالکوٹ پہ حملہ آور ہوئے. یہاں انہوں نے 6 ستمبر کو حملہ کیا, سیالکوٹ میں انہوں نے 7 اور 8 ستمبر کی رات کو حملہ کیا 11:15 بجے. 11:15 بجے. ٹھیک ہے جی. اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ ادھر سے گزرتے ہوئے, سیالکوٹ سے گزرتے ہوئے آگے, مختلف میں تفصیلات کو چھوڑتا ہوں, وہ وزیر آباد پہ جا کے جی ٹی روڈ کو کاٹنا چاہتے تھے, اور ادھر شاہدرہ کے اوپر جی ٹی روڈ کو کاٹنا چاہتے تھے تاکہ پاکستان 3 حصوں میں منقسم ہو جائے. ٹھیک ہے جی. یہ پیپر کے اوپر بہت ہی خطرناک پلان تھا, کاغذ کے اوپر یہ بہت عمدہ اور بہترین پلان تھا, لیکن دشمن نے جس چیز کو مد نظر نہیں رکھا وہ یہ تھا کہ ہمارے جو جوان ہیں, ہمارے جو فوجی ہیں, جو ہمارے افسران ہیں, ہمارے سردار صاحبان ہیں, ان کا جذبہ کیا ہے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے, اور وہ کس طرح اپنے سینے آپ کے سامنے تان کے کھڑے ہو جائیں کہ گولیاں ہمیں لگ جائیں, ہم آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے. یہ چیز قابل ذکر تھی, اور اسی چیز نے دشمن کو ناکام کر دیا. یہاں یہ ذکر کرنا بھی مناسب ہوگا, اس وقت پاکستان کی ٹوٹل آرمی کی اسٹرینتھ 3 لاکھ تھی, جس میں 2,60,000 ادھر تھا اور 40,000 ایسٹ پاکستان میں تھا جو ابھی بنگلہ دیش ہے. تو اب 2,40,000 کی اسٹرینتھ کے ساتھ آپ دشمن کی 6-7 لاکھ کی فوج کا مقابلہ کر رہے. تو بعد میں جب یہ دشمن ناکام ہو گیا تو انہوں نے انڈین پارلیمنٹ میں وہ بات کر رہا ہوں جو مصدقہ ہے, انڈین پارلیمنٹ میں یہ سوال اٹھایا گیا کہ ہماری اتنی زیادہ اسٹرینتھ تھی, اتنے ہمارے وسائل تھے, جہاز بھی ہمارے پاکستان کی نسبت بہت زیادہ تھے تعداد میں, ٹینک بھی زیادہ تھے, تو کیسے ہم ناکام رہے اپنا مقصد حاصل کرنے. پارلیمنٹ میں جو آفیشیل جواب دیا گیا کہ ہمیں 2 چیزوں نے سرپرائز کیا. ایک, ہم توقع نہیں کرتے تھے کہ پاکستان کا توپ خانہ اتنی بہترین اور نپی تلی فائرنگ کر کے ہمیں روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ سرکاری جواب ہے, یہ سنی سنائی بات نہیں. اور دوسرا, ہم توقع نہیں کرتے تھے کہ پاکستان کی چھوٹی سی ایئر فورس جو ہے وہ مکمل سپریمیسی حاصل کر لے گی کہ ہمیں فضا سے ہی آؤٹ کر دے. اور اس زمانے میں آپ کی دلچسپی کی خاطر میں حقیقت بیان کر دوں,
عوام میں ایک عوامی نعرہ تھا کہ پاکستان کو 3 A's نے بچایا ہے، اللہ، ایئر فورس، آرٹلری۔ جی آرٹلری۔ تو یہ اللہ، ایئر فورس، آرٹلری، 3 A's کا سہارا جو ہے یہ عوامی نعرہ۔ صحیح۔ تو الحمدللہ دشمن کے جب لڑاکا دستے آگے بڑھے تو جہاں ابتدائی 1500 گز کے اندر ان کو روک لیا گیا اور اس سے پھر آگے نہیں بڑھنے دیا۔ پھر 17 روز تک یہی ہوتا کہ دشمن بار بار مزید فورسز لے کے حملہ آور ہوتا تھا اور ہماری طرف سے جوابی فائر اور ان کے جو للکار تھے وہ لوگ آتے تھے، ان کو شکست دینا، ان کیجولٹیز کرنا اور ان کو آگے بڑھنے سے روکنا۔ کیا بات۔ تو 17 روز تک ہم نے آگے نہیں بڑھنا دیا۔ اب یہاں 3 چیزیں بہت اہم، جی جی عوامی جذبہ کیا تھا، جی فوج کا جذبہ کیا تھا، جی اور حکومتی طور پہ کیا صورتحال۔ یہ تینوں چیزیں اپنی جگہ ہیں۔ ایک تو قومی جذبہ جو خود بخود پیدا ہوتا ہے، جو کریٹ نہیں کیا جاتا۔ جی یہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ چوروں نے چوری چھوڑ دی راتوں رات۔ جو لوگ چوریاں اور ڈاکے ڈالتے تھے انہوں نے کام چھوڑ دیا۔ اور اس سے پہلے ہم نے جتنی جنگیں لڑی تھیں وہ بحیثیت ایک غلام قوم کے اپنے آقاؤں کے لیے لڑی تھی 1947 سے پہلے۔ جی یہ پہلی جنگ تھی جو ہم نے اپنی قوم کی خاطر خود لڑی تھی، اور اس کا جذبہ ہی کچھ اور تھا کہ یہ ملک ہم نے حاصل کیا ہے بڑی مشکل سے، اس کو ہم نے بچانا ہے ہر صورت، کیونکہ اس کے بعد ہمارے پاس اور کوئی جگہ نہیں جانے کی۔ سر جذبوں کی بات ہو رہی ہے اور آگے جذبوں کے حوالے سے جی پوچھا بھی جائے گا، اور جب ہم سن رہے ہوتے ہیں ہمارا بھی جذبہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ جی یہاں مجھے ایک بات جاننی ہے، سیالکوٹ سیکٹر کی بات ہو رہی تھی اور آپ بھی وہاں موجود تھے، اور وہ دوبارہ اگر منظر آپ سوچیں تو کیا سامنے آتا ہے، کیسے آپ بیان کریں گے اس چیز کو بھی، اور جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ دشمن قریب آ رہا ہو اور فائر کی اجازت نہ مل رہی ہو، اس صورت میں پھر کیا کنڈیشن رہی؟ یہ بہت اہم اچھا سوال ہے۔ جی یعنی جب 11:15 بجے دشمن نے فائر کھول دیا اور اس نے حملہ اور وہ دشمن ہو گیا، میں سیالکوٹ سیکٹر کی بات کر رہا ہوں، جی اکراس اسٹرائٹ سیالکوٹ جموں روڈ، جدھر ہمارا بریگیڈ تھا جس کی سپورٹ میں میری یونٹ تھی۔ تو آگے آبزرور بھی ہمارے یونٹ کے تھے، میجر اعجاز، کیپٹن اعجاز احمد، اس وقت بعد میں بریگیڈر ہو کے وہ ریٹائر ہوئے، مرحوم، اللہ تعالیٰ غنی کی رحمت کرے۔ تو انہوں نے وہاں سے وائرلیس کے اوپر کہا 3543 فائر فائر فائر، وہ کال کر رہے تھے وائرلیس کے اوپر، اور ادھر سے ہم جب اپنے ہیڈ کوارٹر سے پوچھا، انہوں نے ڈویژن آرٹلری ہیڈ کوارٹر سے پوچھا، ادھر سے ڈویژن سے اور جی ایچ کیو سے، انہوں نے کہا نو فائر۔ ہم اس علاقے میں، اس سیکٹر میں حملہ آور کو ہم اس سمے، یعنی ہم یہاں پہ ایک نیا محاذ نہیں کھولنا چاہتے، ان کے خیال میں یہ تھا خیال کہ جی دشمن تھوڑی شوشہ کر رہا ہے، کچھ نہیں، ایک نیا محاذ نہیں کھولنا۔ بڑی دلچسپ بات ہے، دوسرے 2 گن پوزیشن آفسر تھے، ایک کیپٹن اس وقت جاوید احمد بٹ اور ایک تھے محمد سلیم۔ تو ہم میں سب سے جو تیکھے تھے نا مزاج کے، وہ جاوید احمد بٹ تھے۔ تو انہوں نے مجھے فون کیا، احمد سعید، میں کہا یس سر، یہ فائر دشمن وہ اعجاز فائر مانگ رہا ہے۔ جی ہاں، تو فائر نہیں اس کو دینا۔ میں کہا جی بغیر پوچھے کیسے فائر دے سکتے ہیں، یہ تو 2 ملکوں کی لڑائی چھڑ جائے گی۔ اور یار وہ کہہ رہا ہے میں مارا جا رہا ہوں، اس کا تم نے کال سنی ہے؟ میں کہا جی کہ ہاں، وہ کہہ رہا ہے 4 فیلڈ والوں، اگر تم نے مجھے فائر نہیں دینا تھا تو مجھے یہاں کیوں بھیجا تھا؟ اب اگر میں زندہ رہا تو پھر آ کے تم سے سوال کروں گا کہ مجھے تم نے اس ٹیکری پر کیوں بھیجا تھا جب مجھے فائر نہیں دینا تھا۔ یہ وہ اتنا ڈیسپریٹ ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اب تو ان سکھوں کی، ہندوؤں کی گالیوں کی آواز بھی ہمیں آ رہی ہے، دے آر ابیوزنگ اس، تو ہم کیا بیٹھے رہیں گے؟ میں نے کہا پھر کیا کریں؟ کہتے ہیں میں تو فائر کر لگا۔ میں کہا جی پھر میں بھی کرنے لگا، میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں۔ تو کیپٹن لیفٹیننٹ سلیم جو ہم سب میں سے تھوڑے دھیمے مزاج کے تھے، مجھ سے وہ سینئر تھے، دھیمے مزاج کے تھے اور بڑے ڈسپلن ہونے کا صحیح۔ میں کہا یس سر، فائر کس نے کیا؟ میں کہا میں نے کیا، بغیر پوچھے کر دیا۔ میں کہا ہاں جی، تو میں بھی کر لگا۔ تو اس طرح ہم نے فائر شروع کر دیا۔ جب ہمیں فائر شروع کی ہوئے تک 20-25 منٹ ہو گئے، تو پھر پیچھے سے آیا کہ ہاں یو کین فائر۔ جنرل سیکنڈ ان کمانڈ تھے میرے جمال صاحب میاں، ان کا
انہوں نے ٹیلی فون میں پوچھا یار یہ فائر کدھر سے آ رہا ہے؟ میں کہا جی پتہ نہیں دشمن کا فائر آ رہا ہے پتہ چلتا ہے کوئی گولے کس کے ہیں پھٹ رہے ہیں کون کے ہیں؟ میں کہا جی یہ اچھا کہنے کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ یہ تو اچھا ہوا ہم نے جو بھی کیا دشمن کو ہم نے روک لیا. اگر یہ جنگ نہ ہوتی اور ہم نے جو انیشیٹو لیا تھا جو ہم تینوں کا کورٹ مارشل ہو جاتا. جو فیصلہ خود سے لے لیا. یہ میں نے بتا دیا. اب میں جو ذکر کر رہا تھا جذبے کا فوج کا جذبہ میں صرف یہ اکثر و بیشتر بات کرتا ہوں اور کبھی نہیں ہوا کہ یہ بات کرتے وقت میری آنکھوں میں آنسو نہ آئے. جنگ کے شروع ہوئے اگلے روز ہماری جو گن پوزیشن کی لوکیشن تھی یہ دشمن کے ریڈارز نے پک اپ کر لی کہ کہاں سے فائر آ رہے کیونکہ ہم بر وقت وہاں سے جگہ دوسری منتخب نہیں کر سکے وقت ہی نہیں تھا کہ گنز کو روکتے فائر کرنا. تو وہ فائر کرنے کے لیے وقفہ جو ضروری تھا وہ نہیں تھا ہمارے پاس وقت. تو وہ ہم جگہ تبدیل نہیں کی تو دشمن کے ریڈارز نے اس کو پک اپ کر دیا اور ہمارے اوپر گولہ باری شدید ہو گئی. تو میں نے تو آنکھیں بند کر کے کلمہ پڑھ لیا. میں کہ اب ایوری تھنگ از فنش. جس طرح دشمن کی گولہ باری آ رہی ہے گن پوزیشن کے اوپر آ رہی ہے جب چھوڑ کے تو نہیں بھاگ سکتے. تو میں نے حکم دیا کہ تمام جو گن کے ممبرز ہیں جو گنز کو مینج کرتے ہیں وہ اندر چلے جائیں شیلٹر کے بیچ میں خندق کے بیچ میں چلے جائیں. تو پھر میں نے دیکھا کہ ہمارا ایک گن پوزیشن کا ایک گن کا نمبر 1 حوالدار تھا شاہ بیرام گلگت کا رہنے والا تھا. خوبصورت گوڑا چٹا پرسنالٹی بہت اچھی بہترین ہاکی فٹ بال کا پلیئر. اور کئی جگہ پہ ہم جب جاتے تھے ہاکی میچ وغیرہ کھیلنے کے لیے تو لوگ اس کو میجر صاحب سمجھ کے اس کے سامنے اٹینشن ہوتا ہے کہ یہ تو لیفٹیننٹ صاحب ہیں یہ میجر صاحب ہوں گے. اللہ نے پرسنالٹی اچھی دی ہوئی تھی اس سے. تو میں نے دیکھا شاہ بیرام گن کے ساتھ ہی چمٹا کھڑا ہے. تو میں نے اس کو مائکرو اس پہ بولا ٹنائی کے اوپر میں کہ شاہ بیرام ادھر آؤ. کہ جی صاحب تمہیں حکم نہیں ملا کہ مورچے کے اندر چلے جاؤ؟ کہ جی صاحب حکم ملا. تم کیوں باہر کھڑے ہو؟ تو اس نے جو جملہ بولا وہ دنیا بھر کی دولت سے زیادہ قیمتی جو اس نے کہا صاحب ہمارے پاس فالتو ٹائر نہیں ہے نا تو میں گن کے ٹائر کے ساتھ لپٹ جاتا ہوں کہ اگر گولا پھٹے تو مجھے لگ جائے گن کا ٹائر. میں نے کہا تمہیں بھی تو نہیں لگنا چاہیے. کہتا صاحب میری جگہ کوئی اور جوان آ جائے گا. پاکستان میں لوگوں کی کمی نہیں ٹائر کہاں سے آئے گا؟ یہ جذبہ جو ہے یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ میں یہ بات کروں میری آنکھوں میں آنسو. ہمیں بھی یوں لگتا ہے جیسے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. سو دس از یہ وہ جذبہ تھا جس کے ساتھ فوج لڑ رہی تھی. اور اب آپ کے پاس وقت کی کمی ہے. وقت کی بھی کمی ہے سر. جیسے اب ماضی کی یادیں ہم تازہ کریں تو یقیناً رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. اس طرح کے واقعات دلچسپ واقعات بھی آپ نے یقیناً بتائے اور وہ جذبہ لائق تحسین ہے قابل تحسین ہے. اور آج کے دور سے اگر ہم کمپیریزن کر لیں اور جیسے آج بھی دشمن ویسے کا ویسا ہی ہے اور غفلت برت رہا ہے اور ڈھیٹ ہے جس طرح سے کہہ لیں تو وہی دشمن ہے. اور آج بھی ہم لڑ رہے ہیں اور جنگ کے محاذ پر بھی ہیں اور بھارت ایک طرف سے ہم جیت بھی رہے ہیں بے شک ہم دیکھ بھی رہے ہیں. اور اب پانی کی بھی جنگ چھیڑ رہا ہے جس طرح سے ہتھیاروں کی جنگ کے بعد اب پانی کی جنگ چھڑ چکی ہے. جو صورتحال ہے اس سے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت اہم سوال. اگین آئی اپریشیٹ اٹ. مین چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ جاننا ہے کہ دشمن کے لیے بہت سے لوگ یہاں کہتے ہیں جی وہ کیا دشمنی رکھی ہوئی ہے صلح کرو آنا جانا کھولو یہ کرو. کیسے ممکن ہے؟ دیٹ از دی کوشچن. دشمن نے جب دیکھ لیا کہ ہم نے ایٹم بم بھی کی صلاحیت حاصل کر لی ہے اٹامک انرجی ہمارے پاس ہے اور ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو انہوں نے وہ کام بھی چھوڑ دیا. اب وہ بلوچستان میں وہ جو دہشت گردی کر رہے ہیں جی فرنٹیر میں دہشت گردی کر رہے ہیں تو یہ انہوں نے مسلسل اپنی دشمنی کا جو اظہار ہے اس کو مسلط کیا ہوا ہے. اور لیٹسٹ کیا ہوا یہ میں نے ایک کلپ بھیجا تھا پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ نہیں کہ بھارتی کھڑے ہیں ایک دریا کے پاس جس کا بہت بڑا سیلاب کا جو ہے نا وہ بیچ میں آ رہا ہے ریلا آ رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو ٹھیک ہے ان کا پاکستانیوں کا یہی علاج ہے کہ گرمیاں ہیں تو ان کو پیاس سے مارو
اور موسم جب خراب ہے, اس طرح بارش زیادہ ہو رہی ہے تو ان کو ڈبو کے مارو. یہ ان کے مائنڈ سیٹ ہے. اب اس طرح کا جو کمینہ دشمن ہے اس کے ساتھ آپ اچھے تعلقات کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ پھر تو یہ آپ ہتھیار پھینک دو, لیٹ جاؤ اس کے سامنے, ٹھیک ہے, خدا نہ استغفر اللہ. تو اس نے اس کا اظہار کیا پھر مئی میں, 6 سے لے کر 10 مئی تک اس نے اپنی کمینگی کا اظہار کیا, یہ سوچتے ہوئے کہ شاید ہمارے پاس جو کچھ ہے اس کے ساتھ ہم پاکستان کو اب زیر کر لیں گے. اور اس میں فینٹم جہازوں اور وہ رافیل جہازوں کا نا ان کو بڑا زوم تھا, کیونکہ مودی نے کمپنی کو بھی ذلیل کروایا. 2019 میں اس نے بولا تھا کہ اگر ہمارے پاس آج رافیل ہوتے تو ہم پاکستان کو پچھاڑ لیتے. اب تو رافیل تھے اس کے پاس, وہ رافیل کی صلاحیت کو ٹیسٹ کرنے کے زوم میں اس نے یہ ساری حرکت کی. اس کو نہیں پتا تھا کہ رافیل کو پچھاڑنے والے بھی آگے موجود ہیں, مین بیہائنڈ دا مشین. ہمارے پاس بے شک اتنے اعلیٰ جہاز نہ ہوں, اور یہ فیکٹ ہے کہ رافیل دنیا کا مانا ہوا جہاز ہے, شک کی بات نہیں ہے, لیکن ہم نے چلانے والے فیل ہیں. اپنے جہازوں کے ساتھ جو چائنیز اوریجن کے ہیں, جو جان بازی ہم نے دکھائی, یہ دشمن توقع نہیں کرتا. 3 چیزیں جس میں ہم نے ایکسپرٹیز حاصل کی. سائبر وارفیئر, کمپیوٹر کے ساتھ ہم نے جو لڑائی لڑی, کہ اطلاع ہمارے پاس یہ ہے کہ دشمن کی 12,000 ٹرینیں اپنی اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھیں, کیونکہ ان کا سارا سگنل سسٹم جیم ہو گیا تھا. تو ان سے ٹرین نے آنا ہے, کس نے گزرنا ہے, کس کو پاس دینا ہے, دس از فنش. آدھے بھارت کی بجلی بند ہو گئی تھی. ان کے سارے جو جہاز ہمارے ہاتھوں مارے گئے ہیں, کیسے مارے گئے ہیں؟ اسی طرح ہوا تھا کہ ہم نے ان کی جو ساری کمیونیکیشن ہے اس کو سائبر وارفیئر, سائبر کے ذریعے ختم کر دیا تھا. اور 3 چیزیں ہیں, سائبر وارفیئر ہے, پھر الیکٹرانک وارفیئر ہے, یہ تو 2 سیدھی سیدھی ہیں. جی الحمدللہ ہم نے, ہماری فوجیں بیکار نہیں بیٹھی رہیں. اتنے سالوں میں انہوں نے ان چیزوں میں برتری حاصل کی, اور اس طرح کی برتری تھی کہ دشمن کا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. رزلٹ کیا نکلا کہ پہلی ہی رات, جو حالانکہ اس سے پہلے ان کو وارننگ دی جا چکی تھی, جب انہوں نے جو ادھر دہشت گردی کا واقعہ بھارت میں ہوا تھا, پہلگام میں, تو اس دن کے بعد سے ان کے جہاز بار بار ہوا میں اٹھ رہے تھے اپنا وہ ارادے کا اظہار کرنے کے لیے. تو ہمارے جہازوں نے ان کی سسٹم کو چوک کیا, تو وہ پھر سری نگر کے اوپر ہنگامی طور پر لینڈ کر گئے. اتنی وارننگ کافی ہونی چاہیے تھی, لیکن انہوں نے کہا شاید ایسے ہی اتفاقاً ہو گیا, کیا ہو گیا. تو انہوں نے 6-7 کی رات کو 9 سویلین ٹارگٹس کے اوپر وہ میزائل پھینکے. 31 معصوم لوگ شہید ہوئے, سویلین تھے سارے بیچارے, سارے سویلین. اور اسی رات بڑی دلچسپ بات ہے, آپ کا اپنا بہت سا پروگرام ہوگا, لیکن یہ بھی چیز بڑی دلچسپ ہے کہ چیف آف ایئر سٹاف نے چیف آف آرمی سٹاف سے پوچھا کہ جنرل صاحب, میرے پائلٹس اتنے غصے میں ہیں, ہوا میں ہیں, تو مجھے خطرہ ہے کہ وہ ان کو میں نے روکا ہوا ہے, مجھے خطرہ ہے کہ کہیں وہ حکم عدولی نہ کر دیں. تو آپ بہتر ہے کہ ہمیں اب اجازت دے دیں, کیونکہ اوورال تو فوج نہیں سنبھالنا ہے آخر میں, تو آپ اس کو اجازت ہم ان کو دے دیں, ورنہ یہ حکم عدولی کر بیٹھیں گے. انہوں نے کہا اچھا, لیکن ان کو بولو کہ یار اتنے ہی جہاز گرائیں جتنے برداشت ہو. جی صحیح, ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے 5 جہاز فوری طور پر گرائے, اصل میں 2 کی اور کی اطلاع بھی ہے, 7 جہاز ان کے گنے ہیں. لیکن جو جہاز آپ نے شاید نوٹ کیا ہوگا کہ رافیل والوں نے اپنی ٹیم انسپیکشن کے لیے بھیجی تھی کہ ان جہازوں کا معائنہ کرو کہ کیوں یہ ڈیمیج ہوئے ہیں, کیا نقص ہے. بھارت نے وہ جہازوں کی انسپیکشن کرانے سے انکار کر دیا. کیوں؟ کیونکہ جو ایکچوئل ڈیمیج ہے وہ 7 سے زیادہ جہازوں کا ہے. 3 رافیل تھے, باقی وہ ہیں جن کو ٹوٹل ڈسٹرکشن تو نہیں ہوئی, لیکن وہ پروکسیمیٹی فیوز والے جو یعنی قریب آنے پر جو پھٹ جاتا ہے میزائل, وہ میزائلوں نے ان کو ڈیمیج کیا تھا. اس میں سوراخ ہیں, کوئی انجن کو خراب ہے, لیکن وہ لینڈ کر گئے, تباہ نہیں ہوئے. تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ریکارڈ پر آئے کہ اصل میں جہاز 12 ہے یا 15 ہے یا کتنے ہیں.
لیکن ایئر فورس کا یہ کہنا ہے کہ اس رات اگر ہم چاہتے تو ہم 12-15 بھی کلاس جا سکتے تھے جی ٹھیک ہو گئے. تو ہماری جو نئی پود ہے, جی آپ کے سوال کا جواب جی. ہے, نئی پود نے واقعات سنے ہوئے تو تھے, جی دیکھے ہوئے نہیں دیکھ تھے. لیے اب تو وہ کہہ رہے تھے اب اتنے سال ہو جی. 60 سال پرانی بات ہے. جی 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 اب وہ ریلیٹ کر پا رہے ہیں آج. اب 1965 میں میری اپنی عمر 23 سال تھی, صحیح. ٹھیک ہے جی. ٹھیک. ابھی آج الحمدللہ 60 سال اس میں ماشاءاللہ، اور ایڈ ماشاءاللہ، کر لیں ہوں. تو انہوں نے واقعہ سنے ہوا کہانیاں بنائی ہوئی ہیں جی, سن 65 میں یہ کیا وہ کیا. اب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہماری ایئر فورس نے کیسے دشمن کو کیسے نقصان دشمن کو پہنچایا, پہنچایا. اور وہ انہوں نے ہاتھ جوڑ کے مردی کو کہا, جی سعودی عرب کو کہا کہ یہ جہاز یہ بند کرا دو. بند کرا دو. بالکل سر, اور یہی وہ جذبہ ہے کہ اگر ابھی آج سڑکوں پہ نکلے نا تو وہ یوتھ ریلیٹ کر پا رہی ہے. اس لیے یہ جو یوم دفاع منایا جا رہا ہے نا اس دفعہ کا, اس میں خوشی اور ہے, جذبہ ہی اور ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حامد سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت انٹرسٹنگ باتیں بتا رہے تھے, اور دل ہی نہیں کر رہا تھا اجازت مانگنے کا. ایسے واقعات کہ جذبہ ایک بار پھر سے جی ابھر کر سرشار ہو جاتے ہیں ہم جی ایک نئے جذبے سے. تو یقیناً یہ بہت انٹرسٹنگ باتیں بھی ہیں اور ہماری نوجوان نسل کے لیے بھی بہت زیادہ ریلیٹیبل ہے جی. بہت سے آپ کا شکریہ, آپ کی آمد کا شکریہ. اور پچھلی جنگ کی حوالے سے اور آج کی جنگ کے حوالے سے ہم نے جو باتیں کی ہیں وہ کافی ریلیٹیبل ہیں, اور اپنی آنکھوں سے دیکھنا اور پاکستان کو فتح جو ہے وہ سمیٹتے دیکھنا بہت ہی قابل تحسین بات ہے, خوشی کی بات ہے. اور جذبہ جو ہے اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ بریک پر جانے کا دل نہیں کرا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اپنے مال و دولت, اہل و عیال اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا مبارک دن ہے. پاکستان سمیت پوری امت مسلمہ اس دن کو نہایت عقیدت و احترام اور جوش و جذبے سے منا رہی ہے. ہر طرف عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ مہک رہے ہیں. گلیوں, بازاروں, گھروں اور مساجد کو برقی کمکموں اور سبز جھنڈیوں سے سجایا گیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں نعتیہ, گلہائے عقیدت اور درود و سلام پیش کرنے کے لیے جگہ جگہ محافل کا اہتمام کیا گیا ہے. بنی نوع انسان کو دین اسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی جتنی برکات اور مہربانیاں حاصل ہوئی ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس وجود کی برکت کی وجہ سے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ربیع الاول کی آمد کے ساتھ ہی ہر زبان پر آپ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے. جی بالکل, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ایک اعلیٰ ترین عبادت ہے, بلکہ روح ایمان ہے. آپ کی ولادت, آپ کا بچپن, آپ کا شباب, آپ کی بعثت, آپ کی دعوت, آپ کا جہاد, آپ کی عبادت, آپ کے اخلاق, آپ کی صورت اور سیرت, آپ کا زہد و تقوی, آپ کی صلح و جنگ, آپ کی خفگی و غصہ, رحمت و شفقت, تبسم و مسکراہٹ, آپ کا اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, سونا جاگنا, ایون کہ ایک ایک ادا اور ایک ایک حرکت امت کے لیے سکون ہے, اسوہ حسنہ ہے اور باعث ہدایت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اس طرح اپنائیں کہ ہر امتی اپنے اخلاق و کردار اور شکل و صورت سے آپ کا غلام دکھائی دے, اور اسے جہاں بھی موقع ملے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر سے ہر محفل کو معطر کر دے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت کی طرح واجب قرار دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ذکر خدا سے ذکر مصطفیٰ جدا نہیں کیا جا سکتا, اور یہی اصل ایمان ہے. امت محمدی کے حضور سے تعلق کا تقاضا ہے کہ ہم ہر وقت آقائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہیں اور اللہ کا ذکر بھی ساتھ جاری رہے. آج کے اس خصوصی پروگرام میں ڈسکشن کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں ہمیں بڑے اسپیشل گیسٹ ہیں جنہوں نے جوائن کیا ہے. سب سے پہلے میں تعارف کروا دوں, معروف مذہبی اسکالر ڈاکٹر سید حبیب عرفانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں معروف سیرت اسکالر ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب, ساتھ ہی ریسرچ اسکالر سید فہد علی قاسمی صاحب بھی تشریف فرمائیں. آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ. عرفانی صاحب, سب سے پہلے میں آپ سے گفتگو کا سر آغاز کرتا ہوں. ذرا اس وقت کو, آج جناب کی ہم ولادت کو ڈسکس کر رہے ہیں, آپ کی حیات مبارکہ کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, تو سب سے پہلے میں چاہوں گا آغاز وہاں سے ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اور اس وقت عرب معاشرہ کس طرح کا تھا, کیا تبدیلیاں آپ کی ولادت کے بعد رونما ہوئیں؟ عزیر صاحب, میں اس کے لیے آپ کی ولادت سے پہلے کا تھوڑا سا احوال ضرور.
کہ اس وقت میں یہ دیکھا جائے کہ سرزمین عرب پر یا سرزمین حجاز کہیے، اس میں مختلف مذاہب موجود تھے. عیسائیت بھی تھی، یہودیت بھی تھی، مجوسیت بھی تھی. مکہ مکرمہ میں مشرک بھی تھے کہ جو بہت سے خداؤں کو پوجنے والے تھے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی آمد سے جسٹ بیفور 4 افراد کا نام آتا ہے جو دین حق کی تلاش کے لیے نکلے. ان میں ایک ورقہ بن نوفل ہیں، عبداللہ بن جہش ہیں، عثمان الحویرث ہیں اور زید بن عمر ہیں. یہ 4 لوگوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ انہوں نے شام تک کا سفر بھی کیا. کہ جو حقیقت ہے، اور یہ واقعہ اس طرح سے ہوا کہ یہ کسی میلے میں گئے، کسی بت کا میلہ تھا، تو اس میں ان کی آپس میں بات چیت یہ ہوئی کہ یہ ہم ناطق ہیں اور یہ غیر ناطق کے سامنے ہم اپنی حاجات پیش کر رہے ہیں. ہم صاحب عقل ہیں اور یہ بے عقل ہے. ہم ہلنے جلنے والے ہیں، سمجھنے ہیں، سوچنے والے ہیں، یہ پتھر ہے. تو اس پر پھر یہ شام کا سفر بھی کیا انہوں نے. وہاں عیسائیوں سے اور یہودیوں سے ان کے مکالمے ہوئے لیکن مطمئن نہیں ہوئے. صحیح. اب اس میں زید جو ہیں یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ہیں. ان کے بارے میں یہ بات ہے کہ اس دور میں جب بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا تو ان کو جس کے بارے میں پتہ چلتا تھا کسی بچی کے بارے میں تو وہ اس کے والدین کے ہاں چلے جاتے تھے اور اس سے اپنے پاس لے آتے تھے اور اس کی پرورش کرتے تھے. یہ ایک اس دور کا عمومی معاشرہ ہے. پھر دیکھا جائے تو جو معاشرتی گناہ ہیں، شراب ہے، جوا ہے، زنا ہے یا اور اس طرح کی بہت سی چیزیں، کہ غریب کا حق کھا لینا، کسی کمزور کو دبا دینا. اب ایک واقعہ ہے کہ ایک موقع پر مکہ حرم کعبہ میں قریش بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم بھی تشریف فرما تھے. تو ایک اجنبی آیا اور وہ قریش کے پاس گیا کہ ابو جہل کے حوالے سے اس نے بات کی کہ اس نے میرے پیسے دبائے ہوئے، پیسے نہیں دے رہا. تو ان لوگوں نے مذاق میں یہ بات کہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی طرف اشارہ کیا کہ جاؤ ان سے کہو وہ تمہارے پیسے نکلوا دیں گے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پاس آیا اور آپ اس کے ساتھ چل پڑے. یہ اخلاقیات کے حوالے سے کہ اس کے ساتھ چل پڑے اور جا کے ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا، نکلا اور اس کو یہ کہا کہ اس کے پیسے کیوں نہیں دے رہے. واقعات میں جس طرح سے ہے کہ وہ خوفزدہ ہوا اور اس نے لا کے اس کے پیسے دے دیے. یہ اس معاشرے میں کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی، کسی کا مال و دولت محفوظ نہیں تھا. جو کوئی معاشرے میں بڑا تھا یا صاحب حیثیت تھا اس کے لیے سب کچھ تھا. جس طرح کا ہمارے آج کے معاشرے میں بھی اگر دیکھا جائے تو جو صاحب حیثیت ہے اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے، کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. یہ یقیناً جو تاریخوں میں پڑھا جاتا ہے یہ اسی طرح کا معاشرہ کہ جو اس وقت تھا. صحیح، جو تاریخوں میں پڑھا جاتا ہے اسی طرح کا آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرہ ہے. حبیب صاحب آپ کی جانب آؤں گی. جس طرح سے ہم آج ربیع الاول ہے اور اتنے بابرکت دن کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یقیناً امت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکمل رہنمائی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہم جاننا چاہیں گے، کیسا گزرا، کس طرح کے مصائب ان کو درپیش ہوئے، کن مشکلات کا سامنا بھی رہا. محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور میری جانب سے بھی دنیا بھر کے سارے انسانوں کو، سارے عالمین کو سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مبارک ایام مبارک اس کی مبارکباد، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں اس ذکر میں موجود وہ جو اللہ کی رضا اور منشا کا ایک لافانی خزانہ موجود ہے اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول رحمت کے پاکیزہ ذکر کے ساتھ ساتھ حضور کی پاکیزہ عادات اور اطوار، آپ کے رویے، آپ کے مزاج کو بھی اپنی زندگی میں آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً یہ ایک بڑا اہم دن ہے، اور آپ کا سوال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی نسبت سے، اس سے پہلے میں قبلہ عرفانی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو ہمارے سامنے رکھا. میں اس میں صرف ایک جو ہے ایک اس کا پہلو جو ہے وہ اپنے سامعین و ناظرین کو اس میں شریک کرنا چاہوں گا. آپ تصور کیجئے یہ جو کعبۃ اللہ ہے یہ اللہ کے شعائر میں سے ایک ہے، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دی گئی ہے، اور اس کا احوال تاریخ میں یوں محفوظ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے پروردگار عالم نے سب سے پہلے فرشتوں سے اس کی بنیاد ڈلوائی، پھر آدم علیہ السلام سے اس کی تعمیر کروائی،
زمانے کے جو آثار تھے وہ اس پر غالب آتے رہے، اور پھر یہ خستہ ہونے کے بعد اس کی بنیادیں ظاہری طور پر ختم ہو گئی، لیکن پھر جناب خلیل خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کی ایسی لافانی تعمیر کروائی کہ گویا اس کے بعد اس کا نشان جو ہے وہ موجود رہا۔ ہر زمانے میں کفر اور طاغوت جو ہے وہ اللہ کی توحید خالص کے ساتھ متصادم ہوتے رہے، اور اللہ کا جو نظام عدل ہے اور اللہ کا جو خود تصور ہے وہ انسانوں کے ذہن میں گدلا اور آلودہ ہوتا رہا۔ ہر زمانے کا نبی اس آلودگی کو دور کرنے کے لیے اپنی بہترین محنت کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ حضور کا اپنے زمانے میں آنا اتنا اہم ہو چکا تھا کہ حضور کی ولادت والے سال عام الفیل میں ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو انسانی تاریخ میں اس سے پہلے کہیں اس کی مثال نہیں ملتی، کہ پہلی مرتبہ تمام تر جہالت کے باوجود ہر زمانے کے لوگوں نے ان کے دل میں کعبے کا اکرام موجود تھا، کسی نہ کسی درجے پہ اس کی تعظیم موجود تھی۔ یہ پہلا واقعہ ہے کہ انسانوں میں سے ایک شخص ابرہہ کھڑا ہوتا ہے، اور نہ صرف خود کھڑا ہوتا ہے کعبے کو، یعنی اللہ کی اس نشانی کو، اس استعارے اور علامت کو جو توحید خالص کی طرف انسانوں کے دلوں کو جوڑتا ہے، اسے ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی کوشش کرنے کے لیے نکلتا ہے، اور نہ صرف خود نکلتا ہے اسباب اور وسائل کے ساتھ بلکہ 60,000 لوگوں کے لشکر کے ساتھ۔ گویا میں یہ سمجھتا ہوں الہیات کے ایک طالب علم کے طور پہ کہ انسانوں کے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کا جتنا زمانہ تھا، اور بالخصوص حضور کے زمانے تک، ہر دور کے اندر اللہ رب العزت کی توحید کے حوالے سے بے باکی کا مظاہرہ ہوتا رہا، غفلت اور گمراہی کا مظاہرہ ہوتا رہا، لیکن جس انداز کی بے ادبی کا ارتکاب عام الفیل کے اندر ابرہہ کے ہاتھ سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اب کیونکہ طاغوت جو تھا، کفر جو تھا، گمراہی اپنی کامل شکل میں میدان عمل میں اتر آئی تھی، اس لیے پروردگار عالم نے یہ ضروری سمجھا کہ اب کامل ہدایت کو میدان عمل میں اتارا جائے۔ اس کامل ظلمت اور گمراہی کے مقابلے میں کامل نور کو اللہ رب العزت نے انسانوں کی طرف مبذول فرمایا، اور مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے جیسے صاحبان حال نے اس کو حضور کی ولادت کو بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ظاہری طور پر لوگوں کے لیے ربیع الاول حضور کی ولادت کا مہینہ ہے، لیکن اہل دل یہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں اللہ نے اپنے سب سے عظیم الشان راز میں بندوں کو شریک کر لیا۔ کیا بات ہے، بڑی خوبصورت بات طارق صاحب آپ نے کی۔ اسی بات کے ساتھ میں فہد صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی آج کے خاص طور پر نوجوانوں کے لیے کس نمونے کی حیثیت رکھتی ہے، اور ایک دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کس طرح اپنی جانب متوجہ کیا، کیا انداز تھا، کیا طریقہ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کل امت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد بہت بہت مبارک ہو۔ کنورزیشن بہت ہی انٹرسٹنگ اینگل پہ اور بہت ہی انٹرسٹنگ سوال بھی آپ نے کیا ہے۔ سرکار دو عالم کی پاک اور مبارک جوانی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف کی جتنی بھی سٹیجز ہیں انکمپیریبل ہیں اور اپنی پرفیکشن میں آپ کو نظر آتی ہیں، مگر میں جوانی پر بات کرنے سے پہلے اور چائلڈہڈ پر بات کرنے سے پہلے بھی یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ایٹ ٹائمز یہ لگتا ہے کہ جو میراکلس ایسپیکٹ ہے سرکار دو عالم کی برتھ کا، ہم نعوذ باللہ اس کو ایٹ ٹائم ڈائلوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کو ڈائلوٹ نہ کریں۔ سرکار دو عالم کی برتھ ڈے بذات خود ایک ایپاک چینجنگ ایک معاملہ ہے، ایک نیا ایرا، ایک نئی ڈان کا ظہور ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ سرکار دو عالم نے خود ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میں اپنی والدہ آمنہ کا وہ خواب ہوں جس کی تعبیر بھی سلام اللہ علیہا ان کو حاصل ہوئی کہ جب میں پیدا ہوا تو اتنا نور روشن ہوا کہ میری والدہ نے مکہ میں بیٹھ کر شام کے محلات دیکھ لیے۔ تو سرکار دو عالم کی جو آمد ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک آمد ہے، وہ ایک میراکلس معاملہ ہے، کائنات میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اور آپ کا چائلڈہڈ، پہلے اگر ہم جوانی کے ساتھ کنیکٹ بھی سے کریں گے، آپ کا چائلڈہڈ کتنا آنریبل ہے کہ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سردار بنو ہاشم ہے، آپ کی خاص سیٹ ہے، کوئی اس سیٹ پر بیٹھ نہیں سکتا۔ سرکار دو عالم بیٹھتے ہیں، دادا جان جو ہیں کہتے ہیں میرے بیٹے کو نہیں اٹھانا یہاں پہ، اگر کوئی اٹھانے کی کوشش کرے تو۔ اور جب مکہ میں قحط پڑتا ہے، حجاز میں قحط کا معاملہ ہے، لوگ اپنے اپنے بتوں کو پکار رہے ہیں، بتوں کو بطور وسیلہ پیش کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم کے چچا سیدنا ابی طالب، قصیدہ لامی آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے عربک لٹریچر میں، اور وہ اشعار پڑھ رہے ہیں کہ رب العزت، اشعار کا مفہوم ہے کہ اس روشن مکھڑے کے صدقے الہ العالمین بارش برسا دے۔ یہ آپ کا چائلڈہڈ ہے۔ آپ چائلڈہڈ میں سفر کر رہے ہیں تو بحیرہ راہب سرکار دو عالم کو پہچان رہا ہے،
ابو طالب کو علیحدہ لے جا کے کہہ رہا ہے کہ حضور یہ بچہ جو ہے یہ سید العالمین ہے, یہ رحمت للعالمین ہے. کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ جو درخت ہیں, وہ جو شجر ہیں, وہ جو راستے کے دیگر معاملات ہیں, بادل سایہ کر رہے ہیں, درخت سجدے کر رہے ہیں, جھکے ہوئے ہیں. اور فور ریکارڈ ہم نے یہاں پہ بلکہ ایک سیگمنٹ بھی کیا ایک رمضان میں, جارڈینین گورنمنٹ نے وہ شجر جس کو سرکار دو عالم جہاں پر استراحت فرما رہے تھے وہ آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے, لکودک صحرا کے اندر ایک سرسبز اور شاداب درخت شجر اتنا بڑا, اور جارڈینین گورنمنٹ نے اسے کہا کہ یہ لاسٹ لیونگ صحابی ہے, the last living صحابی. اور جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ یوتھ کی طرف آتے ہیں تو بہت سے معاملات ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیڑ بکریاں بھی چرائیں, وہ سارے معاملات بھی, لیکن اب آپ نے ٹریڈ کی ہے. بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا مال لے کر آپ ایک دفعہ پھر سیریا گئے ہیں جی, اور سیریا میں وہ جو نستورہ راہب ہے, وہ نستورہ راہب نے سرکار دو عالم کو پہچانا ہے. اور انہی راستوں سے جب سرکار دو عالم آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو آپ کی ایک تو ہے نا کیریکٹر کی بلندی, وہ تو میسرا جو ساتھ گیا تھا اسکواٹڈ وہ جو آدمی تھا وہ تو دیکھ ہی رہا تھا, ہی واز دا موسٹ آنیسٹ مین, الامین اور صادق کے ٹائٹلز مل چکے تھے, ٹریڈ کے اندر جو پروفٹ ہو رہا تھا وہ بہت زیادہ ہو رہا تھا پہلے کے مقابلے میں, ان کی جو فیئر ڈیلنگ تھی وہ تو دیکھ ہی لی تھی. لیکن وہ جو میراکلس ایسپیکٹ ہے جی, کہ نستورہ دیکھ رہا ہے کہ بادل سجدے کر رہے ہیں, بادل سایہ فگن ہیں, درخت اور شجر سجدے کر رہے ہیں, اور وہ پھر ایک دفعہ کہتا ہے کہ یہ وہ لاسٹ پروفٹ ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے. ایک بات جو میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں, اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے, بنی اسرائیل دعا کر رہے تھے, انتظار کر رہے تھے, لیکن وہ سرکار دو عالم کے رستے پر نہیں چل سکے, پہچان نہیں سکے. آج یہ دعا ضرور کریں کہ ہمیں تو مل گئے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام, تو اب چل لیں اس رستے کے اوپر, اس رسوا کو اپنا لیں. بڑا خوبصورت آپ کا پیغام ہے کہ ہم اس رستے پہ چل رہے ہیں, اور یقیناً بڑی خوبصورت گفتگو جاری ہے. اور بڑے ناقدین ہیں جو بات مانتے نہیں ہیں, جو مانتے نہیں ہیں, ان کے لیے یہی ہے کہ ہر زمانہ میرے حضور کا ہے اور رہے گا تا عمر, تا زندگی, تا قیامت, اور قیامت کے بعد بھی اگر حضور ہے تو ہم ہیں, حضور نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں. شاہ خوباں تو جان جانا ہے, چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے, نہ بن سکے گا, نہ بن سکی ہے, نہ بن سکے مثال تیری, جواب تیرا. تو سب حسینوں میں سب سے اول, ملا ہے حسن دوام تجھ کو. تو سب حسینوں میں سب سے دوام تجھ کو ہے. عمر لاکھوں برس کی تیری ہے, عمر لاکھوں برس کی تیری, مگر ہے تازہ شباب تیرا. اور ہے تو بھی صائم عجیب سے ہے ہراساں. ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا, رے تو جن کی ہے نعت سنتا, وہی تو لیں گے حساب تیرا. ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا, وہی تو لیں گے حساب تیرا. سبحان اللہ, بہت شکریہ حافظ نوید اکرم صاحب, بڑا خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا. ناظرین, اب ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں
وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آج کا معاشرہ۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے وہ کون سے پہلو ہیں جنہیں اپنا کر ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں حقیقی بہتری لا سکتے ہیں۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے بین المذاہب ہم آہنگی اور پیغام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور تمام جہانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے رہنمائی بنا کر بھیجا۔ تو سب سے پہلے تو سر یہ بتائیے گا کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنیادی پیغامات میں سے سب سے اہم پہلو کون سا ہے جو آج کے معاشرے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے؟ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سیرت پاک، اس میں کوئی ڈفریشیٹ کرنا یہ پاسبل نہیں ہے کہ قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے لوگوں تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے انداز گزران میں بہترین ذریعہ موجود ہے۔ اب اس کو گفتگو کے حوالے سے دیکھا جائے، ہمارے ہاں اب ایک یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہوا ہے، کسی بھی دوسرے سے گفتگو کرنا، کسی بڑے سے گفتگو کرنا، کسی چھوٹے سے گفتگو کرنا۔ مثلا حدیث مبارک میں ہے ایک میں کہ جس نے اپنے بڑوں کی عزت نہیں کی اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے لیے قرآن مجید میں انداز تبلیغ کے لیے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ لوگوں کو دین کی طرف اچھے خوبصورت انداز میں بلائیے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر بحث مباحثہ ہو جائے تو اس کو بڑے خوبصورت اور اچھے طریقے سے، آسن طریقے سے۔ ہمارے ہاں بحث کا طریقہ نہیں آتا، بحث کا انداز نہیں آتا، بحث کا موقع نہیں آتا کہ کسی کو دوسرے کو اپنی بات بتا سکیں، سنا سکیں یا کوئی سنے۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے لیے جو اس کائنات میں سب سے افضل ہے، سب سے اول ہیں، سب سے بہترین ہیں، ان جیسا کوئی کائنات میں ممکن ہی نہیں ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خود لولاک لما خلقت الافلاق، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ کائنات ہی تخلیق نہ کرتا، کہ جن کے صدقے میں یہ کائنات بنی ہے، اس کائنات کی تمام رعنائیاں بنی ہیں، اس کائنات کی تمام خوبصورتیاں بنی ہیں، اس کائنات کی تمام خوش رنگیاں بنی ہیں، وہ ایک ہی ذات ہے اور ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ طارق صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ سر سوشل میڈیا کے حوالے سے سیرت پہ تو گفتگو کریں گے آپ سے، بہت زیادہ کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ دانستہ طور پر انٹینشنلی کیا جاتا ہے۔ ڈیٹس کے حوالے سے کنفیوژن پھیلائی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت ہے وہ کوئی کہتا ہے 9 کو ہے، کوئی کہتا ہے 12 کو نہیں منانی چاہیے۔ سر یہ کیا بات ہے، اس کو بھی ذرا کلیئر کریں۔ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہ آج کے زمانے کے اعتبار سے اور بالخصوص نوجوان نسل کے جو فکری مسائل ہیں ربیع الاول کے ذیل میں، میں سمجھتا ہوں ان میں سے ایک بہت اہم نقطہ ہے جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے۔ میں اس سارے معاملے کو اس انداز میں لیتا ہوں، ایک تو میں بڑے اس پر مجھے بڑی ذاتی طور پہ تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ وہ میڈیم جس تک ہر شخص کی سہل رسائی تھی، وہ اسے جس درجے پر تبلیغ کا اور لوگوں کے ذہن میں پائی جانے والی الجھنوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہونا چاہیے تھا، ہم نے اسے لوگوں کو مزید الجھانے کا ذریعہ اور وسیلہ بنا لیا ہے۔ سو بڑی احتیاط سے بھی میں بات کروں اور خوشگمانی کے باوجود مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ سوشل میڈیم ہمارے جو ہیں وہ اس درجے پر ابلاغ اور خیر کا ذریعہ کم بن رہے ہیں اور کنفیوژن اور انتشار کا ذریعہ جو ہے وہ زیادہ بن رہے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر معاشرے کے اندر ایک اضطراب اور پھر شر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت سادہ سی بات ہے، لگ بھگ 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء و مرسلین جو ہیں ان کا احوال انسانوں تک پہنچا، ایک عدد پہنچا، اور آج بھی اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق 28 کے قریب انبیاء و مرسلین کے ماننے والے بطور امت اور کمیونٹی کی اس قرۂ ارضی کے اوپر آباد ہیں، یعنی 20,000 سے زائد تعداد میں اپنے آپ کو کسی ایک رسول یا نبی کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ کیا دلچسپ معاملہ ہے، سارے امتیوں کو اپنے نبی سے والہانہ محبت ہوتی ہے اور ہم کیوں کسی کے بارے میں بدگمانی رکھیں کہ وہ محبت میں کم ہوں گے؟ یقیناً سب کا اپنا اپنا معاملہ ایسا ہی ہوگا، لیکن
کیا عجیب سلسلہ ہے کہ کسی ایک بھی امت کے ماننے جو لوگ ہیں ان کے پاس تمام تر محبت کے باوجود اپنے نبی اپنے رسول کی زندگی کا کل احوال جاننا تو دور کی بات ہے، اس کا مقام آخر، اس کی آخری آرامگاہ، اس کی قبر تک کے معاملے میں اتفاق نہیں پایا جاتا. یعنی جو دنیا کے اندر 2-3 بڑی کمیونٹیز ہیں جو الہیات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جو انبیاء کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، ان کے ہاں بھی اپنے نبی کی مقام آخر کے حوالے سے جو ہے وہ بڑا اختلاف پایا جاتا ہے، جبکہ اس کے بالمقابل میرے اور آپ کے کریم رسول کی زندگی کو اللہ نے ایسا محفوظ کیا اور ایسا حسن انتظام ہمیں اس میں نظر آتا ہے کہ حضور کا مقام آخر تو ایک اپنی جگہ پر، میرے کریم آقا نے زندگی میں جن سواریوں پر سفر کیا نا، اللہ نے ان کے نام بھی محفوظ کر لیے، ان کے شجرے بھی محفوظ کر لیے. اتنی احتیاط کے ساتھ ہوا. اب ذرا تیزی کے ساتھ میں اپنے نوجوانوں کو مخاطب کر کے یہ بات بتاتا چلوں. کسی شخصیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو فہد کاظمی صاحب اس پر اتفاق کریں گے اور اس کی تائید کریں گے کہ ہم سب سے پہلے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ شخصیت کس زمانے میں آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 1500 سال کی اس امت کی تاریخ میں کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ حضور عام الفیل کے علاوہ کسی سال میں آئے ہوں. یعنی سال پر پوری امت میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا. مہینے میں پوری امت کے اندر آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضور رجب میں پیدا ہوئے، حضور شوال میں پیدا ہوئے. پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ حضور کون سے مہینے میں آئے، ربیع الاول میں آئے. سال اور مہینے پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. پوری امت اس بات پر اختلاف کی بات ہو رہی ہے، پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ جو سرکار دو عالم پیر والے دن تشریف لائے، یعنی دن پر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. شہر جس میں تشریف لائے، حتیٰ کہ حضور جس وقت تشریف لائے صبح صادق کا، پوری امت اس پر متفق ہے. جس گھرانے میں تشریف لائے، جس زمان و مکان میں تشریف لائے، پوری امت اس پر اتفاق رکھتی ہے. باقی رہ گئی تاریخ کا معاملہ کہ 2 ہے یا 9 ہے یا 12 ہے. میں یہ سمجھتا ہوں حضور کی پیدائش کے لمحے سے لے کے آج تک ہر لمحہ حضور کی ولادت کا لمحہ، اس کو اسی انداز اور تاثیر اور تاثر کے ساتھ منانا چاہیے، گزارنا چاہیے جیسے حضور کی آمد کی خوشی منائی جاتی ہے. جسے لگتا ہے 2 تاریخ کو حضور تشریف لائے، وہ 2 تاریخ کو میلاد منانا چاہیے. جس بھی تاریخ کو ہے آپ اس کو منا لیں، سیلیبریٹ کریں. آپ کی جانب آئیں گے. جس طرح سے ہم معاشرے کے سدھار کی بات کریں اور آج کل کے نوجوان نسل کی بات کریں اور سوشل میڈیا کا دور ہے، دین سے دوری ہوتی جا رہی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق آج کے اس دور میں نوجوان نسل کو یہ انتشار سے، برائی سے، غیبت، چغلی، جتنی بھی تباہ کاریاں ہم دیکھ لیں، اس سے کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ جی بہت ہی بڑا سوال ہے، بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے. جو آپ نے پہلے بھی اپنی انٹرو کے اندر بھی جو آپ فرما رہی تھی کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا جو موسٹ کرٹیکل کارڈینل فیچر ہے وہ کیا ہے، اور وہ اگر ہم یوتھ کو کمیونیکیٹ کر دیں تو آئی تھنک انقلاب آ جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو ہر وصف ہی، مطلب کوئی ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہے، وہ لائق تقلید ہی ہے، پریسیڈنٹ ہے، ایکسلنس ہی ایکسلنس ہے، پرفیکشن ہی پرفیکشن ہے. مگر 2 چیزیں ایسی ہیں جو اس پرفیکشن کے پیکر کے اندر ایک اور پرفیکشن میں نظر آتی ہیں. وہ ہے آپ کی رحمت، مرسی اور آپ کی معافی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ 2 کارڈینل فیچرز ایسے ہیں جو بحیثیت امہ، بحیثیت قوم، بحیثیت اسکول آف تھاٹ، بحیثیت نوجوان، جو انتشار کی جو بھی کیفیت ہے آپ کو جہاں بھی نظر آ رہی ہے، وہ معافی بھی طاقت ہوتے ہوئے، اختیار ہوتے ہوئے. بہت امپورٹنٹ بات ہے. ایبسلیوٹلی. دنیا میں ایک پروگرام کے اندر میں نے یہ عرض کرنے کا مجھے شرف ملا، منہ سے فکرہ سرزد ہو گیا کہ سرکار دو عالم نے ان لوگوں کو رائٹس دیے ہیں جن کے دنیا کے کسی کانسٹیٹیوشن میں کوئی رائٹس تھے ہی نہیں. آپ یہ امیجن کریں نا کہ دنیا کے کسی کانسٹیٹیوشن میں کلرز کے کوئی رائٹس نہیں ہوتے. کلرز آر لائبل فار کیپٹل پنشمنٹ. آپ احد کا وہ سارا منظر آپ کے سامنے ہو اور پھر فتح مکہ میں سرکار دو عالم سب کو معاف کر رہے ہو اور سرکار دو عالم یہ فرما دیں کہ آج ابو سفیان کے گھر میں بھی امان ہے. یہ پریویل کرتے ہوئے اپنے آرچ اینمی کو بھی معاف کر کے منصب صحابیت پر فائز کر دینا کہ دنیا میں کسی لیول کے اوپر نہیں ہوا. The day of Makkah is unprecedented. Prophet sallallahu alaihi wasallam did not destroy just the idols. He also destroyed the idols of arrogance, the idols of animosity. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج پرابلم کیا ہے. اب نے انٹرفیت ڈائلاگ کی بات ہوئی, انٹرفیت ہارمنی کی بات ہوئی. سرکار دو عالم سے بڑا کوئی ہے انٹرفیت ہارمنی کا چیمپئن اور ایڈوکیٹ؟ سرکار دو عالم نے جب میثاق مدینہ فرمایا تو آج بھی وہ متن موجود ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ وہ جو ریٹن ٹیکسٹ ہے کہ Jews and Muslims of Medina, they are part of one single commonwealth.
وہ ایک بلکہ امہ کا لفظ بھی آتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرسنل لا کے اینگل میں اور سفیر میں جوز کو مکمل فریڈم دی. یہ جوز تھے جو ڈیزرٹ کر رہے تھے. They deserted and that is why they were banished. آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انٹرنیشنل ریلیشنز میں جو کورسپونڈنس ہے جو انہوں نے کنگز اور ایمپررز کے ساتھ کی ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نجران کے کرسچنز کے ساتھ جو اگریمنٹ ہے, سیدنا فاروق اعظم جو کہ سرکار دو عالم کی ایکسٹینشن ہے, دا چرچ آف ہولی سیپلکر جو کہ ان کا مستبرک ترین مقام ہے, فادر سوفرونیس کو کس طرح سے سیدنا فاروق اعظم نے فری بھی کیا ایک لیول پہ, اور یہ بھی کہا کہ میں یہاں پر نماز اس لیے ادا نہیں کروں گا کہ کل کو مسلمان اس چرچ کو مسجد میں کنورٹ نہ کر دیں. تو یہ وہ سارے میسیجز ہیں جو ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں یوتھ تک معافی. میں اگر ایک سکول آف تھاٹ کا آج ماننے والا ہوں, میں ایک دوسرے سکول آف تھاٹ کو وہ گنجائش دینے کے لیے تیار ہوں کہ شاید اس کے بعد بھی سچ ہو. ٹروتھ کا صرف میں ہی کسٹوڈین نہیں ہوں بلکہ ٹروتھ کے پارٹس اس کے پاس بھی ایگزسٹ کر سکتے ہیں. میرے نبی نے تو علیہ الصلوۃ والسلام کرسچن, جوز, نان مسلمز تک کو ٹالریٹ کیا ہے. اور ایک بات میں ہٹ کے جو ہماری آف کیمرا ہو رہی تھی میں کوئکلی ایڈ کرنا چاہتا ہوں, جو ابھی حضرت بھی فرما رہے تھے, اس کا ایک اور اینگل جہاں پر ہم تاریخوں پر اختلاف کرتے ہیں, کچھ شرم ہمیں کرنی چاہیے. یار آقا کی ذات کو بھی آبجیکٹ آف ڈیبیٹ بنا دیا. ایسے ہی ہے بھئی, ایک ہستی ہے جہاں پر زبانیں بند, آوازیں نیچی, دھیمے ہو جاؤ, وہ ڈیبیٹ کا پارٹ ہی نہیں ہے. پھر یہ ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے برتھ منائے نہ منائے. واٹ این انفارچونیٹ امہ آر وی. بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر منڈے کو روزہ رکھتے تھے. جب پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں تو فرمایا اس دن میں پیدا ہوا تھا, اس دن رب العزت نے مجھے اذن دیا کہ میں نے اعلان نبوت کیا. سرکار دو عالم اپنے طرز عمل سے یہ بتا رہے ہیں میری برتھ کائنات کا اتنا بڑا واقعہ ہے کہ یہ ایئرلی سیلیبریٹ نہیں ہوگی, یہ منتھلی سیلیبریٹ نہیں ہوگی, یا ہر ویک میں سیلیبریٹ ہوگی, بلکہ صحابہ ہر لمحے سیلیبریٹ کریں. کیا بہترین آپ نے بات کی ہے, اور بالکل آپ نے صحیح کہہ دیا. مطلب یہ ٹاپک ہی آپ نے جو ہے نا چیپٹر ہی کلوز کر دیا, کہہ کہ اس ٹاپک پہ ڈیبیٹ بنتی نہیں ہے. اور یقیناً امت مسلمہ کے لیے تو ہر دن ہی ایسا ہے کہ ان کی یاد کر لی جائے, ان کی شان بیان کر لی جائے, تو ہمارے لیے میلاد ہی میلاد ہے. ہم تو منائیں گے, یقیناً دن ایسا نہیں گزرتا, کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ایگزیکٹلی کہ یاد نہ ہو. ابھی کوئی لمحہ ایسا درود نہ پڑھا جا رہا ہو, دعا اذان کے اندر حضور کے ذکر کی رفت جو ہے اس کا چرچا نہ ہو. سادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تفش آمادہ اسی نام سے. کیا بات. آخر میں نوید صاحب ہم چاہیں گے کہ آپ کو نعتیہ کلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں پیش کریں. جیسے ہی میں کلام پیش کروں گا. بسم اللہ. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ پاتے ہیں, ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں, اور ان کی آمد کے پیامی ہیں ہوا کے جھونکے, ان کی آمد کے پیامی ہیں ہوا کے جھونکے, سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں, ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. مرحبا مرحبا صلی اللہ کی ہے صدائیں ہر سو, یوم میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے
مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ نوید صاحب آپ کا، اور آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ، معزز مہمانوں کا پروگرام میں شریک ہونے کے لیے۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ہی جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنے پروگرام کا پہلا حصہ 6 ستمبر کے حوالے سے سیلیبریٹ کیا، اور دوسرے حصے میں ہم نے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیلیبریٹ کیا ہے، اور یہی میسج ہے کہ آپ ہر ممکن کوشش کریں، جہاں آپ آج اس دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں وہیں آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اور آج کے دن کے لیے جی یہی میسج ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، جتنا ذکر ہو سکے اتنا ذکر بھی کیجیے گا، اور ہمارے لائک جتنا ہو سکے گا ہم نے کیا، اور آئی ہوپ کہ ہمارا معاشرہ سدھار کی طرف جائے اور حضور کی تعلیمات پر عمل درآمد کرے۔ اسی دعا کے ساتھ جی ہمیں دیجیے اجازت۔